अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि जो मॉडर्न हमारे पास जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, पाकिस्तान में है, यूएस में है, यूके में है, यूरोपियन जितने भी कंट्रीज़ हैं वहाँ पर जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, और जो आज जो मॉडर्न दुनिया है सो इसका जो फेमस सिस्टम है वो है हमारे पास डेमोक्रेसी। और हम समझते हैं कि डेमोक्रेसी जो है इससे अच्छा सिस्टम नहीं है। वाकई इसमें बहुत सारे हमारे पास फीचर्स हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। अब सवाल ये है कि जो इस्लामिक सिस्टम है, अगर हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, जो इस्लाम का जो पॉलिटिकल सिस्टम है अगर उसकी हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, सो इस्लाम और डेमोक्रेसी का जो सिस्टम है क्या इसमें कोई डिफरेंस है? क्या जो डेमोक्रेसी में जो हमारे पास जो इसके जो फ़ीचर्स है, जो सेलिएंट फ़ीचर्स है, सो क्या वो कंपैटिबल है इस्लामिक सिस्टम के साथ? सबसे पहले बात करते हैं कि चूँकि इस्लाम हम कहते हैं कि इट इज़ अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ। सो इसमें हमारे पास जो है इकनॉमिक सिस्टम, हमारे पास पॉलिटिकल सिस्टम और हमारे पास सोशल सिस्टम जो है वो मौजूद है। इसमें हमारे पास एक पॉलिटिकल सिस्टम भी है जिसकी इम्प्लीमेंटेशन हमने स्टेट ऑफ मदीना में देखी जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 622 में मदीने में हिजरत की। अब जो इस्लाम का सिस्टम है इसमें वाकई बिल्कुल फ़ीचर्स है डेमोक्रेटिक सिस्टम से अगर हम कंपेयर करेंगे, लेकिन इसमें ये हम नहीं कह सकते कि ये कम्प्लीटली जो है एक जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है अगर उसको हम उठाएंगे और इस्लाम के साथ कंपेयर करेंगे, सो कम्प्लीटली दोनों में जो है थोड़ा बहुत डिफरेंस है। लेकिन इस्लामिक जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसे आप कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं कह सकते। सबसे पहले तो मैं ये वाज़ेह करूँ कि जो डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है उसमें जो सोवरेनिटी होती है सो वो लोगों के पास होती है, पीपल जो है वो सोवरन होते हैं, अल्टीमेट सोवरेनिटी लोगों के पास होती है। इस्लाम में जो है जो अल्टीमेट जो सुप्रीम जो अथॉरिटी होती है सो वो अल्लाह के पास होती है। अल्लाह जो है ही इस सुप्रीम सोवरेनिटी जो है वो अल्लाह के पास होती है, और जो अल्लाह के जो बनाए हुए अहकामात होते हैं, उनके बनाए हुए जो सेट और रूल्स है जो मैसेंजर्स के थ्रू उन्होंने हम तक पहुंचाया, सो आपने उनकी इम्प्लीमेंटेशन करनी है, आपने मैन मेड इम्प्लीमेंटेशन नहीं करनी। उसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो उन पैगम्बरों ने की है अल्लाह ताला की जो अहकामात है उनके दायरे में रहकर। और इस्लामिक जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो जो है उन रूल्स रेगुलेशन के साथ जो अल्लाह ताला के जो सिस्टम है उनके साथ कंपेटेबल होना चाहिए। बात करते हैं कि इस्लाम के जो फ़ीचर्स हैं सो वो किस तरह डेमोक्रेसी के साथ कंपेटेबल है। सबसे जो पहला है वो हमारे पास है कंसल्टेशन। कंसल्टेशन मीन मशवरा करना। आपको पता है कि जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, पाकिस्तान में पार्लियामेंट है, हम यहाँ पर MNAs MPs को वोट देते हैं क्योंकि हम सब तो पार्लियामेंट में नहीं जा सकते 22 करोड़ लोग। हम कुछ MNAs MPs को मुंतखब करते हैं और उन्हें हम पार्लियामेंट में भेजते हैं ताकि वो हमारे ऑन आवर बिहाव जो है वो पॉलिसीज़ वगैरह क्रिएट करें और जो हम चाहते हैं वो इस मुल्क में हो। एक मशवरा है, पार्लियामेंट को आप शूरा भी कह सकते हैं। इस्लाम की अगर बात की जाए इस्लाम भी जो है इसको सपोर्ट करती हैं। कुरान शरीफ में अल्लाह ताला फरमाते हैं अम्र शूरा बैनहुम, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हैं कि आपने जो भी डिसीजन लेने हैं वो आपने बायलैटरली लेने हैं, आपने यूनिलैटरली नहीं लेने हैं। बायलैटरली मीन कि आपने पूरी उम्मत मुसलमानों के साथ मिलकर मशवरे के साथ आपने करने हैं। इसमें अगर हम जंग बदर की बात की जाए, जंग बदर में जब मुसलमानों ने जो जिधर खेमे डाले थे, जिस जगह पर जो ऊपर वाला एरिया था, उसका मशवरा उनको हुबाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दिया था। इसी तरह उहुद में मेजॉरिटी मुसलमानों की डिसीजन ये थी कि हम मदीना से बाहर जो है शहर को डिफ़ेंड करेंगे, जबकि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि हम मदीना में डिफ़ेंड करेंगे। मुसलमानों की बात को तरजीह दी गई क्योंकि वो मेजॉरिटी में थे। इसी तरह जंग खंदक में हम देखते हैं कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो सलमान फ़ारसी की उस मशवरे को तरजीह दी और खंदक जो था उन्होंने कूदा और उसके बाद मुसलमानों को फ़तह नसीब हुई। बहुत सारे ऐसे हमें डिसीजन मिलते हैं। आपने सल्ह हुदैबिया के मौके पर देखा होगा कि जो 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 सहाबा ने सब ने जो है हाथ उठाया। एक शूरा का उन्होंने एक सिस्टम दिया। और इस्लाम जो है ये भी डेमोक्रेसी की इस जो पॉइंट है इसके साथ कंपेटिबिलिटी इसकी है। फर्स्ट पॉइंट
دوسرا پوائنٹ ہے گورننگ پلورلسٹک نیشن. ڈیموکریٹک کنٹریز میں ہمارے پاس میجورٹی ہوتی ہے, ہمارے پاس مائنورٹیز ہوتی ہے, اور ہم جو ہے یعنی ایک قسم کے ایک مذہب ایک ریس سے ریلیٹڈ, صرف ایک ریس سے ریلیٹڈ لوگ نہیں ہوتے. ہر کوئی ایک ڈیموکریٹک کنٹریز میں رہتا ہے اور ہر کسی کے پاس اختیار ہوتا ہے ٹو لیو, ٹو ڈریس اور رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن وغیرہ کے لحاظ سے. اسلام میں بھی ہے. مدینہ میں اگر ہم دیکھ لیں سو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیکٹ آف مدینہ سائن کی, جس میں کرسچن, جوئش اور جو پیگنس تھے سب کو انہوں نے ایکول سٹیزنز بنایا, اور کہا کہ آپ سب جو ہے یہاں پر ایک پلورلسٹک نیشن ہے, یہاں پر رہ سکتے ہیں, سب کی عبادت گاہوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا, اور ہم سب مل کر اگر کوئی مدینہ پر حملہ کرے گا تو ہم سب مل کر مدینہ کو ڈیفینڈ کریں گے. سو یہ دوسرا پوائنٹ بھی اسلام اور ڈیموکریسی سسٹم جو ہے کمپیٹیبلٹی ہے دونوں کے درمیان. تیسرا ہے سپریشن آف پاور. ڈیموکریٹک کنٹریز میں جوڈیشری ہے, ایگزیکٹو ہے, اور ہمارے پاس جو ہے وہ لیجسلیچر جو. سو سپریشن آف پاور ہے کہ پاور ایک جگہ نہیں ہوتا, بادشاہت میں پاور ایک جگہ ہوتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب خلفائے راشدین تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹائم میں انہوں نے, اس سے پہلے جوڈیشری جو تھی وہ خلیفہ کے ساتھ تھی, وہ خلیفہ بھی تھے, ایگزیکٹو بھی تھے, اور وہ جوڈیشری بھی ان کے پاس تھی. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرسٹ ٹائم جوڈیشری کو جو تھا وہ الگ کر دیا, اور ایک شورا سسٹم بھی بنایا. انہوں نے 6 لوگ تھے اس میں, حضرت طلحہ تھے, حضرت علی تھے, حضرت عبد الرحمن ابن عوف تھے, اور ان میں 2-3 صحابی اور بھی تھے. سو 6 لوگوں کا شورا تھا جو وہاں پر فیصلے کرتے تھے. تو ایک لیجسلیشن سسٹم بھی تھا وہاں پر, اور جو ایگزیکٹو تھے تو وہ خلیفہ تھا, اور جوڈیشری کو انہوں نے سپریٹ کیا. سو سپریشن آف پاور بھی ہم نے وہاں پر اسٹیٹ آف مدینہ میں دیکھا. سو تیسرا پوائنٹ جو ہے یہ بھی کمپیٹیبل ہے اسلام اور ڈیموکریسی. اچھا, چوتھا پوائنٹ ہے ایوری ون ایز اے فرسٹ کلاس سٹیزنس. جو ڈیموکریٹک کنٹریز ہیں سو ہر کوئی جو ہے ایکول ہے اور فرسٹ کلاس سٹیزن ہے. اسلام میں بھی ہر کوئی فرسٹ کلاس سٹیزن ہوتا تھا, مائنورٹیز کے رائٹس ہوتے تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کی جو ہے وہ رسپیکٹ کرتے تھے, اور کوئی سٹیزن کلاس جو ہے وہ نیشنلزم کا کنسیپٹ ڈیموکریسی میں ہے لیکن اسلام میں نہیں ہے. میجورٹی مائنورٹی کا کنسیپٹ ڈیموکریسی میں ہے لیکن اسلام میں نہیں ہے. سو یہاں جو اسلامک سسٹم ہے وہ ڈیموکریسی سے ایک سٹیپ اوپر بھی ہے. سو یہ پوائنٹ بھی کمپیٹیبل ہے اسلام اور ڈیموکریسی کا. اچھا, چوتھا پوائنٹ ہے چیک اینڈ بیلنس. چیک اینڈ بیلنس مین ہے کہ جوڈیشری جو ہے وہ ایگزیکٹو یا باقی جو جدھر پاور ہے اس پر چیک اینڈ بیلنس رکھے گی, کہ اگر خلیفہ کوئی ڈیسیجن لے گی سو جوڈیشری دیکھے گی کہ وہ ڈیسیجن ٹھیک ہے یا غلط ہے. سو چیک اینڈ بیلنس کا ایک سسٹم ہے ڈیموکریٹک سسٹم میں. اسلام میں بھی بہت سارے ایسے ایگزامپل ہے کہ جب خلیفہ نے کچھ ڈیسیجن لیے سو قاضی جو ہوتا تھا, جو جسے ہم جج کہتے ہیں یہاں ماڈرن ٹائم میں, وہاں ہم اسے قاضی کہتے تھے. سو قاضی جو تھا وہ ان کو ڈسمس کرتا تھا. سو چیک اینڈ بیلنس کا پاور بھی وہاں پر تھا. سو یہ 5th والا پوائنٹ بھی اسلامک اور ڈیموکریسی کا جو سسٹم ہے وہاں پر کمپیٹیبل ہے, ایکول ہے. اچھا, چھٹا ہے ڈیلیگیشن آف پاور, یعنی ہم جو پاور ہے اس کو ہم نیچے لوگوں کو ٹرانسفر کرے. ڈیموکریسی میں آپ کو پتہ ہے کہ پرائم منسٹر ہے, پھر نیچے جو ہے سی ایمز ہے, پھر جو لوکل باڈیز ہے. سو نیچے لوگوں کو جو ہے وہ پاور چلی جاتی ہے تاکہ پاور جو ہے لوگوں تک جو ہے وہ چیزیں پہنچ جائے. اسٹیٹ آف مدینہ میں جو خلیفہ ہوتا تھا سو وہاں پر ڈیلیگیشن آف پاور تھی, یعنی جو خلیفہ تھا سو اس نے پاور جو تھا نیچے جو گورنرز ہوتے تھے جسے ہم اسلامک اسٹیٹ میں ایملز کہتے تھے, سو ان کے پاس جو تھا وہ ان کو پاور دیا گیا تھا اور وہ ڈیسیجن لیتے تھے. اگر کوئی میجر ایشوز ہوتی تھی تو پھر وہ خلیفہ کو اپروچ کرتا تھا. سو ڈیلیگیشن آف پاور ڈیموکریٹک سسٹم میں بھی ہے اور اسلام میں بھی ہے. سو یہ بھی ایک گڈ پوائنٹ تھا. اچھا, ساتھ ہمارے پاس ہے انٹلیکچوئل فریڈم. ڈیموکریسی میں ہمارے پاس سائنس ہے, ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ جو قابل لوگ ہوتے ہیں وہ سامنے آتے ہیں, اور اسی وجہ سے جو انٹلیکچولیٹی ہے سو ان کا فریڈم ہے. میں یہاں بات کر رہا ہوں یوٹیوب پر, میں اپنی جو تھاٹس ہے جو نالج ہے وہ شیئر کر رہا ہوں. سو اٹ مینس کہ یہاں پر اس ملک میں انٹلیکچوئل فریڈم ہے. اگر ہم عباسد خلافت کو دیکھیں گے سو وہاں پر انہوں نے ہاؤس آف وزڈم بنایا تھا, اور ہاؤس آف وزڈم میں انہوں نے جوئش, یہودیوں کو, ہندوؤں کو, سب کو اکٹھا کیا تھا. اور جو گریکس کے جو اسکرپٹ تھے, جو اینشنٹ اسکرپٹ تھے, فلسفی تھی, ان کی ٹرانسلیشن انٹرپریٹیشن انہوں نے کی. اور جس کے بعد مسلمان سائنس کی طرف گئے. الجبرا انوینشن جو تھا وہ مسلمان نے کیا تھا. محمد ابن موسیٰ الخوارزمی, البیرونی کو ہم نے دیکھا, ابن سینا وغیرہ کو ہم نے دیکھا. سو یہ سارے جو ہے سائنٹسٹ عباسد کے خلاف میں سامنے آئے, اور کیونکہ انٹلیکچوئل جو فریڈم تھا سو وہ وہاں پر تھا.
اور پھر جب کروسیڈ وارز ہوئی تو وہ سسٹم جس ٹائم اسلامک اسٹیٹ میں سائنس اور ڈیولپمنٹ بغداد جو تھا وہ ایک انٹلیکچولیٹی کا ایک بیس مانا جاتا تھا. سو اس ٹائم یورپ میں جو تھے وہ ڈارک ایجز تھے. سو آہستہ آہستہ پھر خاص کر کروسیڈز وار کے بعد جب ویسٹرن کا ایسٹرن کے ساتھ انٹریکشن ہوا سو پھر یہاں پر بھی ان لوگوں نے ان چیزوں کو اٹھایا, لیکن پھر ان چیزوں سے ان لوگوں نے فائدہ لیا, وہ کدھر سے کدھر پہنچ گئے اور ہم کدھر سے کدھر پہنچ گئے ہیں. سو ہم سائنس اور ٹیکنالوجی سے کافی پیچھے رہ چکے ہیں. سو جو انٹلیکچوئل فریڈم ہے سو وہ ڈیموکریٹک کنٹریز میں بھی ہے اور وہ جو ہے اسلامک میں بھی ہے. سو یہ پوائنٹ بھی کمپیٹیبل ہے. اچھا 8واں نمبر ہے مائنورٹی رائٹس. پیکٹ آف مدینہ, پیکٹ آف عمر, covenant with the monks of Mount Sena, with the Christian of Najran, with the Christian of Persia, with the Assyrian Christian. یہ سارے معاہدے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مائنورٹیز کے ساتھ کیے تھے اور سو رائٹس انہوں نے دیے تھے مائنورٹیز کو. اسی طرح فیئر الیکشن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ کی جو انتخاب ہوئی سو وہ ایک فیئر الیکشن تھی. ثقیفہ کی کوارٹر میں وہ الیکشن ہوئی جس میں بہت سارے ڈسپیوٹس بھی تھے, لیکن الٹیمیٹلی انہوں نے ایلیجنس کیا, بیعت کیا ان کے ساتھ اور وہ خلیفہ بنے. ان کے بعد جو حضرت عمر تھے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سو وہ تو خیر خلیفہ نے ان کو مقرر کیا, ووٹ سے نہیں ہوا, لیکن کچھ ایشوز تھے ان کی وجہ سے انہوں نے ان کو مقرر کیا. لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹائم میں انہوں نے ایک شورا بنایا جس میں 6 لوگوں کو انہوں نے ڈالا, اور پھر جو تھے وہ جو حضرت عثمان تھا سو ان کی جو الیکشن تھی وہ بھی ووٹنگ سے ہوئی. اور پھر سو ووٹنگ کا سسٹم بھی جو ہے وہ یہ بھی کمپیٹیبل ہے اسلام میں. آج کل تو ہمارے پاس ماڈرن ٹائم ہے, ہمارے پاس الیکشن کے کچھ اور پروسیس تھے, لیکن اس ٹائم اتنا خاص سسٹم تو نہیں ہوا کرتا تھا. اچھا اس کے علاوہ جو ہے وہ ہمارے پاس 9واں پوائنٹ جو ہے فریڈم آف سپیچ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں حق مہر کو جو ہے وہ اس کو کروں گا کہ اتنا حق مہر آپ نے دینا ہے. ایک عورت اٹھتی ہے, عام عورت, اور کہتی ہے کہ اے عمر تم کون ہوتے ہو حق مہر مقرر کرنے والا, یہ اللہ نے مقرر کیا ہے. سو فریڈم آف سپیچ تھا. حضرت عمر نے کچھ کپڑے ان کو کچھ کپڑا ملا لیکن وہ کم تھا, سو اس لیے ان کے بیٹے نے بھی ان کو اپنے حصے کے جو کپڑے تھے وہ ان کی دیا. سو جب وہ مسجد میں آئے سو ایک سٹیزن نے ان سے سوال کیا کہ اے عمر بتاؤ تم نے یہ کپڑے کہاں سے خریدے, کیونکہ جو کپڑے آپ کو ملے تھے سو وہ تو کم تھے, سو لہٰذا تم نے کس طرح سلائی کی کپڑوں کی. سو پھر انہوں نے اس چیز کو ایکسپلین کیا. سو فریڈم آف سپیچ جو ہے وہ اسلام میں ہے اور ڈیموکریٹک سسٹم میں بھی ہے. سو آپ کمپیئر کر سکتے ہیں کہ کمپیٹیبلٹی ہے. اچھا 10واں پوائنٹ ہمارے پاس ہے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری. انڈیپینڈنس ڈیموکریٹک میں بھی ہے اور اسلام میں بھی ہے, اور بہت سارے ہمارے پاس اس کے ایگزامپل بھی ہے. آخری پوائنٹ ہمارے پاس ہے نو کمپلشن آن ماسز, کہ ڈیموکریٹک سسٹم میں کسی پر کوئی زبردستی نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں کہ دیر از نو کمپلشن ان اسلام. اسلام میں کوئی کمپلشن نہیں ہے اور آپ کسی کو فورس نہیں کر سکتے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ فرماتے ہیں, حکم کرتے ہیں کہ I have sent you to this world just to convey and deliver message of God, otherwise you don't have a right to compel people. کہ آپ کے پاس بھی اختیار نہیں ہے, آپ کے پاس اختیار صرف یہ ہے کہ آپ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں. سو اس سے ہم یہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ اسلام جو ہے اس میں کافی ڈیموکریٹک کے فیچر جو ہے وہ موجود ہے اور جس کی امپلیمنٹیشن ہم کر سکتے ہیں. تھینک یو.